Welcome to Health Talk. I am your host, Dr. Mehwish Warsi. लास्ट प्रोग्राम में हमने मेंटल हेल्थ एंड इलनेसेस के बारे में बात की थी. आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उसी की कंटिन्यूएशन में एक मौजू को चूज़ करें. Females are a very essential part of our society and healthy mothers leads to healthy nation. इसलिए आज हमने अपनी डिस्कशन का मौजू रखा है माँ की सेहत दौरान प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद. Last time, Dr. Sara has shared a lot of informative experiences of her life और हमें बहुत सारी knowledgeable information दी थी उन्होंने. आज I'm glad that she is also with us today. She is a family physician, lecturer, and she worked at international forums. Low Risk Maternity Clinic at High River Hospital की co-founder हैं और 10 साल से बहुत successfully उसको चला रही हैं. मैं दोबारा बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनको आज खुशामदीद कहते हुए. सो वेलकम टू डॉक्टर सारा मखदूम. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया महविश, आपने आज मुझे बुलाया. ये जो माँ और बच्चे की सेहत का टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया. नहीं, आपका बहुत शुक्रिया. आपने हमारे लिए फिर दोबारा टाइम निकाला कि आप आज आई और आज हम इस मौजू पे बात कर सकते हैं. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे पिछली दफ़ा हमने बात की थी मेंटल इलनेसेस के बारे में. अब अगर किसी फ़ीमेल को कोई मेंटल इलनेस हो और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हो या प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी पे किसी भी मेंटल इलनेस के? जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें 5-10% लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी का मर्ज़ लाहक होता है. तो ज़ाहिर है उनमें से कुछ लोगों ने शादी भी करनी है, उनको प्रेगनेंसियाँ भी होनी हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ मसाइल होते हैं. इसलिए हम उनको चाहते हैं कि वो अर्ली डिस्कशन करें अपने मेडिकल प्रोवाइडर के साथ या अपने फैमिली डॉक्टर के साथ या थेरेपिस्ट के साथ, क्योंकि उनको ऑलरेडी डिप्रेशन या इस तरह की और कोई बीमारियां जो हैं वो उनके साथ चल रही हैं और हो सकता है वो कोई दवाइयाँ भी ले रही हो ना, और उनका इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी पे तो होगा. इसलिए बेहतर है कि ये डिस्कशन जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है. तो डॉक्टर सारा, इसका मकसद हुआ कि जिसको हम प्री प्रेगनेंसी कंसल्टेशन कहते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. मुझे खुशी आपने ये बात आज छेड़ी. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी से पहले ही उनकी डायग्नोसिस होती है और इस मुल्क में आने से पहले ही वो कुछ दवाइयों पर होती हैं. उनका जो भी इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी पे होगा वो हम ज़रूर उनसे डिस्कस करना चाहेंगे और उसके अलावा उनकी जो डाइट इम्प्रूव करने के लिए हमने उनको मशवरा देना है वो भी प्रेगनेंसी से पहले देना है. इसलिए मेरा मशवरा ये होगा कि वो लड़कियां जो कि माँ बनना चाहती हैं या उनके प्लान्स में हैं वो जल्द से जल्द एक तो फैमिली डॉक्टर ढूंढें और दूसरा आके अपनी दवाइयाँ जो हैं वो हमसे डिस्कस करें और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करें और उसके बाद प्रेगनेंसी का प्लान बनाएं. तो ऐसा भी होता है आपके मुशाहिदे में आया है कि उनके पास जो डायग्नोसिस है वो डिफरेंट होता है जब वो आपके पास आती हैं तो? जी हाँ, चेंज हो सकता है. इंसान की ज़िंदगी भी चेंज होती है, स्ट्रेसेस भी चेंज होते हैं, इसलिए डायग्नोसिस भी चेंज हो जाते हैं. अच्छा, और जो डिप्रेशन में जो दवाइयाँ हैं, जो पहले से डिप्रेशन है अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो कितना चेंज आता है दवाइयों में, मतलब डोसेज में? और जी हाँ, डोजेजेस काफ़ी चेंज हो जाती हैं. कोई मसलन 10 मिलीग्राम कोई दवाई ले रहा था, अब उसको 20 या 30 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने होते हैं प्रेगनेंसी में. वेट गेन होता है, फ्लूइड गेन होता है, उनकी वजह से दवाइयों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. तो इसलिए हम चाहेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ चेंजेस लाएं. और फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ ही नहीं हैं, तो वो हम चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको उनसे हटा दें उन दवाइयों से और जो सेफ़ दवाइयाँ हैं वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करें. तो इसका मतलब फैमिली फिजिशियन के पास विज़िट बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, जी हाँ. ठीक है. और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का कितना इफ़ेक्ट होता है एक माँ की फीलिंग पे, उसकी सोच पे? जी हाँ, इसके लिए तो बहुत ग्रुप्स काम कर रहे हैं, NGOs भी काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा दोनों में इसमें बहुत रिसर्च हो रही है. एक्सरसाइज जो रोज़ाना के तौर पे की जाए उससे माँ की सेहत और बच्चे की सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ता है. इसलिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाहर निकलें, अच्छी हवा में जाएं, वॉक करें और अपने जहन को बेहतर करें और अपनी सेहत को बेहतर करें. इसी तरह खाने पीने का बहुत ताल्लुक़ है आपकी प्रेगनेंसी में और आपके बच्चे की सेहत में.
اچھا ایکسرسائز کے لیے جیسے بہت دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ بھائی موسم اچھا نہیں، آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں جو موسم ہوتا ہے تو اب باہر کیسے جائیں، پھر وہ کیا کریں؟ رائٹ، تو اس کے لیے ہے کہ گھر میں بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ میوزک لگا سکتے ہیں. اس کے لیے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں البرٹا ہیلتھ کے ساتھ بھی اور باقی ریگولر ٹی وی پہ بھی. تو میرا خیال ہے ایکسرسائز کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے گھر کے اندر. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریگننسی میں کوئی ایسی کمپلیکیشنز ہوں جس میں کہ آپ کو ایکسرسائز سے منع کیا جائے. مثلاً کسی کو پلیسنٹا پریویا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے ڈیورنگ پریگننسی، یا کسی کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے، اس میں ہم ان کو کوشن کریں گے کہ وہ ایکسرسائز کس طریقے سے کریں یا نہ کریں. ویورس ایک بات جو اب تک ہمیں ضرور پتہ چلی ہے کہ پریگننسی اگر ہونے والی ہے یا آپ پریگننٹ ہو گئے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو اکارڈنگلی ڈیل کرے. اچھا کس طرح کے فوڈ ہیں جو کہ پریونٹ کرتے ہیں ڈپریشن کو پریگننسی میں؟ کوئی پرٹیکولر فوڈ آئٹمس؟ ریسرچ تو اس کے اوپر چل رہی ہے اور جنرل ایڈوائس بھی دیتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کے فوڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو جنرل پاپولیشن کے لیے اچھے فوڈز ہیں مثلاً سبزیاں اور فروٹ، وہی پریگننسی میں بھی چاہیے ہوتے ہیں. پریگننسی میں آپ کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 300 کیلوریز کا روزانہ کا آپ کا فوڈ زیادہ بڑھا دینا چاہیے. اس کو اگر میں آپ کو سمپل لفظوں میں بتاؤں تو وہ ایک روٹی اور کباب یا ایک سینڈوچ کے برابر ایکسٹرا کیلوریز آپ کو اور چاہیے پریگننسی میں. تو دیٹس ناٹ اے لاٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 2 انسانوں کے لیے کھا رہے ہیں، ایکچولی آپ کو 2 انسانوں کے لیے نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت انفارمیٹیو بات بتائی ہے. سو صرف ایک روٹی بڑھانے سے آپ کی وہ ایکسٹرا جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پریگننسی میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ کو ویریڈ بنائیں گے، مثلاً سبزیاں زیادہ استعمال کریں گے یا فروٹ زیادہ استعمال کریں گے، دودھ پئیں گے اور گوشت کا استعمال بھی کریں گے، تو اس سے آپ کے بچے کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ڈپریشن بھی پریونٹ ہوگی. صحیح. اور ڈاکٹر سارا اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں تو کیا کوئی پرٹیکولر ایکسرسائزز ہیں جو کہ پریونٹ کرتی ہیں ڈپریشن کو؟ نہیں، ایز سچ تو نہیں، لیکن یہ کہ واک کرنا اور ایروبک ایکسرسائز جس میں کہ آپ کے دل کی دھڑکن اگر 60 ہے تو آپ اس کو 100 سے اوپر لے جائیں، تو اس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور آپ کے خون کا گردش بہتر ہوتی ہے، آپ کے ذہن کو بھی زیادہ خون ملتا ہے اور آپ کے موڈ بھی اچھا ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے فرق پڑتا ہے انسان کو. اچھا ڈاکٹر سارا آپ اتنے دنوں سے لو رسک میٹرنٹی کلینک چلا رہی ہیں، کو فاؤنڈر بھی ہیں، اینڈ بہت امپریسو بات ہے یہ. تو آپ نے دیکھا ہو کہ ظاہر جو پارٹنرز ہوتے ہیں مطلب جو ہے ان کا جو سپورٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے اس ساری سچویشن میں؟ جی ہاں، سنس گھر جو ہے وہ 2 انسانوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو میاں اور بیوی کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پریگننسی میں جب تک میاں کی سپورٹ نہ ہو تب تک عورت کی خوشی مکمل نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ کوشش کرے، آپ کے ساتھ واک کرنے جائے، آپ کو باہر لے کے جائے، آپ کو خوش رکھے اور آپ بھی اس کو خوش رکھیں. تو دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر سارا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو رہنا چاہتے ہیں لیکن ہسبینڈ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتے، تو ہسبینڈ کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ آدمی ڈاکٹروں کے پاس ویسے ہی کم جاتے ہیں. جی بالکل رائٹ. اور جو پریگننسی میں اگر وہ 10 اپوائنٹمنٹس عورت کی ہیں تو اس میں سے اگر وہ 2 دفعہ بھی آ جائیں گے ان کے ساتھ پری نیٹل اپوائنٹمنٹس کے لیے تو ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اگر ہم پہلا اپوائنٹمنٹ مسٹ کر دیں پارٹنرز مطلب دونوں اگر ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے یہ کہ دونوں مل کے جائیں تاکہ ڈاکٹر سے ملیں اور دیکھیں کہ صحت کے بارے میں وہ کیا بتاتی ہیں آپ کو. اور اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے پہلے ہی تو اس کا افیکٹ ایک تو پریگننسی پہ ہوگا، دوسرا آپ کی اپنی صحت پہ ہوگا اور تیسرا آپ کے میاں کی صحت پہ ہوگا. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک گھر میں انسان ڈپریسڈ ہو تو اس سے دوسرے انسان کو بھی ڈپریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے آج کل تو کیئر گیورز کے لیے بھی کاؤنسلنگ سیشنز اویلیبل ہیں جس میں کہ میاں اور پارٹنر شامل ہیں. اور کس طرح کی تھراپیز اویلیبل ہیں پریگننسی میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ابھی پریویسلی ڈائگنوز نہیں ہے ڈپریشن کے ان کو پہلے تو اسکریننگ کی جائے. بہت سارے ممالک میں ہے کہ
26 से 28 या 30 हफ्ते के प्रेगनेंसी के वक्त एक स्क्रीनिंग टूल यूज़ करते हैं जिसको EPDS कहते हैं, एडिनबर्ग स्केल होता है। उसमें यह है कि वो हर इंसान, हर प्रेग्नेंट औरत को चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसको डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं डेवलप हो रही। हमारे भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसका रिवाज हो रहा है। इसके अलावा पोस्टपार्टम जब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं डिलीवरी के बाद, तो दोबारा ये स्केल यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो भी एक पीरियड है लाइफ का जिसमें कि डिप्रेशन ज़्यादा देखी जाती है। तो उस वक्त हम दोबारा स्क्रीनिंग करते हैं इसके बारे में। तो पहले तो ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग हो, ताकि अगर किसी को मसला डेवलप हो रहा है तो वो जल्दी ही पकड़ा जाए। उसके अलावा फिर आपके डॉक्टर उसको डायग्नोसिस में 1-2 अपॉइंटमेंट्स लगा के तो वो कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो, राइट। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट आएगी, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि दवाइयों से दूर रहें और कोशिश करें कि और बाकी थेरेपीज़ पहले यूज़ करें, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो जो ज़रूरी दवाइयाँ और जो सेफ़ दवाइयाँ वो हम यूज़ करें। और आपके पास जो क्लिनिक में ख़वातीन आती हैं उसमें कौन सा एज ग्रुप बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि इसका शिकार होता है? इसमें कोई एज की बंदिश नहीं है। हम लोग 15-16 साल की लड़कियां भी देखते हैं। उसके अलावा 40 साल और 45 साल की माएँ भी प्रेग्नेंट होती हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं कि जो हाईली डिप्रेस्ड हो। मेरा तो ख्याल है कि हर एज ग्रुप के लोग जो हैं उनको डिप्रेशन हो सकती है। और डॉक्टर साहब, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, या क्या चीज़ इसको ट्रिगर करती है, क्या चीज़ इसको बढ़ा सकती है डिप्रेशन जो है प्रेगनेंसी में? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस जिस्म में जब प्रेगनेंसी के होते हैं, उसकी वजह से एक तो आपका जिस्म चेंज होना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स बहुत चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकती है। उसके अलावा फाइनेंशियल चेंजेस, आप सोचें आपके घर में एक तीसरा इंसान शामिल होने लगा है, राइट, उसके फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लोगों की जॉब्स चेंज, आजकल तो इकॉनमी वैसे ही डाउन है, उसकी वजह से कई स्ट्रेसेस होते हैं। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, आपके सपोर्ट नेटवर्क में कौन लोग हैं, या आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल नए आए हैं इस मुल्क में, तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है आपकी प्रेगनेंसी पे और उसके अंदर आपके मूड पे। और अगर आपको पहले ही डिप्रेशन है तो उसका ज़्यादा चांस है कि वो वर्स हो जाए इस दौरान में। अच्छा, अब जैसे अभी हमने बात की कि कुछ तो वो हैं मेंटल इलनेसेस जो पहले थी, फिर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे कैसे पता चलेगा फीमेल को कि या मदर को कि उसको वो मेंटल इलनेस की तरफ जा रही है? राइट, उसमें ये होता है कि एक तो सबसे पहले मूड जो है इंसान का वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसमें वो एक तो दुखी रहती हैं, उनको रोना बहुत आता है, वो परेशान रहती हैं, या फिर उनको हर चीज़ में उकताहट का एहसास होता है, खुशी जो है वो दूर हो जाती है, या वो उनकी नींद अफेक्ट होती है, या फिर उनके भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं, मसलन कि वो अपने घर का काम मुकम्मल नहीं कर पा रही, वो कोई काम शुरू करती हैं लेकिन उसको बीच में ही छोड़ देती हैं, और उसके अलावा बाहर निकलना कम कर देती हैं, या जिन चीज़ों में उनको पहले खुशी होती थी करने में, मसलन लोगों को घर पे बुलाना या दावत देना, वो अब उनका दिल नहीं करता किसी से मिलने को। सो इन सब चीज़ों को जब आप मिलाएं तो इनका मजमुआ जो है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। और कौन ज़्यादा रिस्क पे है, मतलब कौन सी फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं मेंटल इलनेसेस को डेवलप करने के लिए? तो मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में आपकी वालदा या आपके वालिद को डिप्रेशन थी, या किसी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की हो, मसलन सुसाइड, तो ये हिस्ट्री जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका आपके ऊपर भी असर हो सकता है और ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी 2 बीमारियां हैं जो कि नस्ल दर नस्ल चलती हैं, और अगर आपकी फैमिली में किसी को ये थी तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्टर को इस बारे में बताएं। तो डॉक्टर सारा, ये भी तो देखा गया है कि बहुत सारे फैमिली में ऐसे आपके होते हैं लोग जिनको ये इलनेसेस होती हैं लेकिन उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं की होती हैं। तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी बताएं, ताकि
وہ جو ہے اس کو پریونٹ کر سکیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ لوگ جب ذہنی توازن میں ان کے امبیلنس ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ لوگوں کو ڈر بتاتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں. جی بالکل. ایک سٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جو کہ کافی سینچریز سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو چھپے ہوئے کو باہر نکالیں اور ان لوگوں کو مدد فراہم کریں. اور اگر یہ بات انسان اپنے دل میں لے کر ورس ہوتا جائے تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کا عورت کا اپنا گھر افیکٹ ہوگا، اس کے بچوں کی صحت پہ افیکٹ ہوگا، اور اس کے میاں کی صحت پہ افیکٹ ہوگا، اور اس کے فیوچر میں جو بچے آنے والے ہیں ان پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا. اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ اگر اس کو ایسی کوئی بیماری یا ایسی کوئی تھی پاکستان سے کینیڈا موو ہونے سے پہلے ہی اس کو کوئی ڈائگنوسس تھا، تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس بات کو ڈسکس کریں. اور اگر وہ اب پریگننٹ ہے تو پھر اس کو اور زیادہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تاکہ دوائی اگر لے رہی ہیں تو اس کی ڈوزز چینج ہو یا پھر اس کی اور ٹیسٹ کی ضرورت پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کے لیے اپنی کوشش کریں. اور کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو شروع میں انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہو کہ کوئی ہسٹری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا ہو کچھ، کیا چھپاتی ہیں خواتین؟ جی ہاں، شروع میں تو کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ کسی سے ملتے ہیں تو موسٹلی لوگ ہر چیز نہیں بتاتے آپ کو، رائٹ. آہستہ آہستہ جب آپ اپنی ڈاکٹر سے ملتے ہیں یا کسی تھراپسٹ سے ملتے ہیں تو آپ پھر ان سے شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں. یہ تو آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے. اور اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کئی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. اب تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کو اپنی زبان کا ڈاکٹر نہ مل سکے. کیلگری میں بہت ڈاکٹر ہیں اس وقت. تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ لوگ اگر پریشانی فیل کر رہے ہیں اور وہ پریشانی 2 ہفتے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ورس ہو رہی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے یہ بات ڈسکس کریں. بالکل. اور اس پیری نیٹل ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ڈپریشن پریگننسی کے دوران جو جس کا شکار ہوتی ہیں خواتین، اس کے اندر سیلف کیئر کا کتنا رول ہے؟ انسان کو اپنی صحت کے اوپر محنت کرنا آئی تھنک بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈپریشن بہت کامن ہے یہاں پہ خواتین میں، اور ضروری نہیں کہ صرف ساؤتھ ایشین یا پاکستانی خواتین میں کامن ہے، بلکہ ساری خواتین میں یہ کامن ہے. میں آپ کو بلکہ کچھ فگرز بتاؤں گی کہ 16% عورتیں جو ہیں البرٹا میں، ان کو کسی نہ کسی ٹائم پہ ڈپریشن کا ضرور شکار ہوئی ہوں گی. تو آپ سوچیں کہ ہر 100 میں سے آپ سمجھیں کہ 10 یا 15 عورتوں کو یہ پرابلم رہتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں جب آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہیلپ موجود ہے، اور ہیلپ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، رائٹ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا، اور کوئی ایسے ادارے یا کوئی ایسے ہیلتھ لنک ہیں جو کہ خواتین کو، جو کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نہیں بتا رہی ہیں، کبھی کبھار ان کی مدر ان لا ساتھ ہوتی ہیں یا کوئی فیملی ممبر ساتھ ہوتا ہے، تو کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کو وہ اپروچ کر سکتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے سب سے پہلا ریسورس تو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. اور جب آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر ہی کوشش کرے گا کہ وہ آپ سے اکیلے میں بات کرے. بالکل. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ 3 اور رشتہ دار ہیں تو آپ کے فیملی ڈاکٹر بڑے آرام سے ان کو کہہ دیں گے کہ وہ باہر انتظار کریں، اور وہ آپ سے دل کی بات آپ کی سنیں گے. اور جب آپ سے کوئی بات کہتا ہے اور سنتا ہے تو اس سے آپ کی صحت پہ بہت فرق پڑتا ہے، رائٹ. اور وہ پھر آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنی صحت کیسے بہتر کرنی ہے، اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. اس کے علاوہ کئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، تو وہ ضرور آپ سے وہ ڈسکس کریں گے. تو ہمارے ویورز یہ جان لیں کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں. اگر وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو ان کے فیملی فزیشین کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان سے بات چیت کرنی ہے اور انہیں کاؤنسل کرنا ہے. اچھا، ابھی ہم نے پوری پریگننسی کی بات کی. اب ایک ٹائم ہوتا ہے آفٹر پریگننسی جس کو ہم پوسٹ پارٹم پیریڈ کہتے ہیں. اس میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں ڈاکٹر سارا. سو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے ڈلیوری کے 1 ہفتے بعد سے لے کے اور 1 سال تک، جب تک آپ کا بچہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا. یہ بہت ہائی رسک پیریڈ ہے. اس میں بھی آپ کی باڈی کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ اچانک کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کی پریگننسی کو چلا رہے تھے وہ اب فوراً نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے
عورتیں ہائی رسک ہو جاتی ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے لیے. اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک عورت کو اتنا کامن ہے کہ 10 میں سے ایک عورت کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے میاں سے بات کریں. اگر ان کو پریشانیاں لاحق ہیں جو ان سے ڈیل نہیں ہو رہی تو وہ ضرور کسی سے اس بارے میں بات کریں. آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, آپ جانتی ہیں کہ پہلے ہفتے میں جو ہارمون چینجز ہوتے ہیں اس میں عورتیں کبھی روتی ہیں, کبھی ہنستی ہیں, کبھی خوش ہوتی ہیں, کبھی پریشان ہوتی ہیں, کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی روتی ہیں. بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے اور ماں بھی رو رہی ہوتی ہے, رائٹ. ان چیزوں کا ہم نارمل ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ایک ہفتہ 10 دن تک چلتی ہیں. اس سے زیادہ اس کے بعد اگر یہ چیزیں دور نہ ہوں اور آپ نارمل رویے پہ نہ آئیں اور ورس ہونا شروع ہو جائیں, ہر وقت پریشان ہو یا یہ سمجھیں کہ میرے بچے کو کوئی مرض ہو گیا ہے یا میں گھر سے باہر نکلوں گی تو اس کو کچھ ہو جائے گا, یا میں جو ہوں بہت سخت بیمار ہوں, یا میں خوش نہیں ہوں, یا میں اپنے سے خوش نہیں ہوں, یا میں دوسروں سے خوش نہیں ہوں, تو اس کے میاں کا کام ہے کہ یہ نوٹس کرے کہ اس کی بیوی میں کیا چینجز آ رہے ہیں اور اس کو ضرور ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس لے کر جائے. اور اب آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو بہت دفعہ پیشنٹس آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیبی بلوز کیا ہے اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہے, تو ان دونوں کو بھی کائنڈلی ایسا ڈفرینشیٹ کریں ہمارے آڈینس کے لیے. تو جیسے میں نے کہا پہلا جو ہفتہ 10 دن ہوتا ہے اس میں جب موڈ لو ہوتا ہے اس کو ہم بیبی بلوز کہتے ہیں. اس میں عورتیں کبھی ان کو رونا بہت آسانی سے آ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتی ہیں, سوتی نہیں ہیں کیونکہ بچہ جو ہے وہ ہر 1-2 گھنٹے کے بعد بچے نے فیڈ کرنی ہوتی ہے تو ان کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی, اس وجہ سے وہ بیبی بلوز شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ڈلیوری کے 2 ہفتے کے بعد اگر یہ پرابلمز اور یہ ذہنی رویہ اور پریشانی اور یہ موڈ کا کم ہونا اور کھانا نہ کھانا اور نیند کی پرابلمز ہونا اگر یہ چلتی رہیں لگاتار 2 ہفتے کے بعد بھی اور ورس ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک تو عورت کی فنکشننگ اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے اور اپنے گھر کے لیے افیکٹ ہو رہی ہے, اس لیے اس میں انٹروین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا پھر ٹریٹمنٹ؟ جی ہاں, ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. بالکل. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات کی, اپنے گھر والوں سے بات کریں سب سے پہلے, اس کے بعد ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس جائیں تاکہ آپ کا پراپر ڈائگنوسس ہو. اس میں آپ پبلک ہیلتھ نرسز کی بھی ہیلپ لے سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر آتی ہیں آپ کے بچوں کا وزن کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے ویکسینیشنز کے بارے میں اور آپ کی صحت چیک کرنے کے لیے. سو پبلک ہیلتھ نرسز کو ضرور یوز کریں, وہ آپ کو باقی ریسورسز کی طرف لے کر جائیں گی. اس کے علاوہ ہر گلی محلے میں آج کل البرٹا ہیلتھ نے کاؤنسلنگ کے آفیسز بنائے ہوئے ہیں جن کو البرٹا مینٹل ہیلتھ بورڈ آفیسز کہتے ہیں. وہاں پہ سائیکالوجسٹ اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کی جو سروسز ہیں وہ آپ کے ٹیکس ڈالر میں کورڈ ہیں. سو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جا کے پے کرنا پڑے گا, آپ کے فیملی ڈاکٹر کے پاس دکھانے میں آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں البرٹا مینٹل ہیلتھ کے, تو وہاں پہ بھی 4 سیشنز آپ کے کورڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو فری ملیں گے. اور اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی ذہنی صحت امپروو ہو جائے گی جب آپ کسی سے بات کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بات چیت کے علاوہ آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو وہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے اس بارے میں. اور یہی ہے کہ ہم جتنا جلدی اپروچ کر لیں اپنے مطلب ہیلتھ فیملی فزیشین کو, جتنا جلدی ہم ہیلپ لے لیں اتنا ہمیں. جی ہاں, یہ بہت ضروری ہے. میں ایکچولی ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک پوسٹ پارٹم سائیکوسس کنڈیشن ہے جس میں کہ عورتیں نہ صرف ڈپریسڈ ہوتی ہیں بلکہ ان کی جو تھاٹ پروسیس یا ان کی سوچیں ہیں وہ بالکل ایب نارمل ہو جاتی ہیں
وہ گھر سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں یا اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کے خیالات ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، بلکہ اس کو ہم ایک میڈیکل ایمرجنسی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا نام ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس. اس صورتحال میں اگر گھر والے نوٹس کریں کہ عورت کے بہت حالات خراب ہیں تو ان کو سیدھا 911 کال کرنا چاہیے یا پھر اس کو فوراً اپنے قریبی ایمرجنسی روم میں لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر، یہ ساری تو انفارمیشن ٹاک چل رہی ہے، لیکن ہمارے ویورس کے ذہنوں میں کچھ متس بھی ہیں جو کہ اتنی زیادہ ڈیولپڈ ہیں کہ جب ہم پیشنٹ کی کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں تو اتنے وہ فرم بلیوز ہیں کہ اگر ہم کہہ بھی دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا یا اس طرح سے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ان پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. تو اور ڈیفینیٹلی آپ بھی کم اکراس کرتی ہوں گی اس طرح کے کویشچنس کو. تو سب سے پہلے یہ کہ ایڈکشن ہو جائے گی اگر اینٹی ڈپریسنٹ لوگے تو اب اس بارے میں کیا کہیں؟ رائٹ. تو کافی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ان کو ہم نے دوائی شروع کر دی جو کہ ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی ہے تو وہ ساری زندگی ان کو لینی پڑے گی. ویسے یہ بالکل میتھ ہے، اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک چلتی ہے. اور اگر اس میں آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو گئی ہے تو ہم اس کے بعد آپ کی دوائی بند کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ آپ کو ساری زندگی کے لیے چاہیے ہوگی. اچھا، اور پھر بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پریگننسی میں ہم نے اینٹی ڈپریسنٹ یعنی ڈپریشن کو کم کرنے کی دوائیاں لیں تو وہ ہمارے بچے پہ اثر انداز ہوں گی یا ہم پہ اثر انداز ہوں گی. جی ہاں، تو یہ آپ کے ڈاکٹر نے اس بارے میں آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے، کیونکہ کچھ دوائیاں ہیں جن کا نقصان ہوتا ہے پریگننسی میں، اور ہم آف کورس اگر آپ پہلے ہی ان دوائیوں پہ ہیں تو ہم ان کو آہستہ آہستہ روک کے اور سیف دوائیاں یوز کریں گے. اس میں سے ایک دوائی مثلاً فلاکسٹین ہے اور ایک ہے سرٹرلین. یہ دوائیاں جو ہیں 40-50 سال سے سیفلی یوز ہو رہی ہیں پریگننسی میں. اس کے علاوہ جو نئی دوائیاں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ یوز کریں، جن کے اوپر اگر اسٹڈیز ان کی سیفٹی کے بارے میں نہیں ہے تو وہ ہم پریگننسی میں یوز نہیں کرتے. تو اگر آپ نے ڈیفینیٹلی اگر اپنے فیملی فزیشین کو اپروچ کیا ہوا ہے تو وہ پھر اکارڈنگلی جی ہاں وہ بالکل آپ کی ہیلپ کریں گے، یا تو آپ کی دوائی چینج کرنے میں یا پھر آپ کو سیف نئی دوائی ڈالنے میں. اور پھر بہت دفعہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب ہم یہ دوائیاں لے رہے ہیں تو ہم بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتے، تو اس کے بارے میں؟ جی ہاں، کئی دوائیاں ہیں جو بریسٹ فیڈ میں ہم نہیں لے سکتے، اور ظاہر ہے وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن موسٹ دوائیاں جو ہیں وہ سیف ہیں، اور ان کا کچھ حصہ جو ہے ماں کے دودھ کے ساتھ بچے میں بھی چلا جاتا ہے. اور اگر آپ پریگننسی کے دوران لے رہی تھی تو آپ کے پلیسنٹا کے تھرو بچے کے خون میں ویسے بھی وہ شامل ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 10 دنوں میں اس کا تھوڑا سا اریٹیبلٹی ہوتی ہے، کچھ بچے روتے زیادہ ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ان کے جسم سے نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ میں کئی دوائیاں سیف ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے کہ کون سی دوائیاں آپ کے اور آپ کے بیبی کے لیے سیف ہیں. تو اگر انہیں ایک دفعہ کوئی دوائی ملی ہے اپنے ڈاکٹر سے تو وہ بے فکر ہو کے اس کو لیں؟ جی ہاں، اس کا ضروری ہے کہ روزانہ لیں اور ایک ہی ٹائم پہ لیں، اور باقی چیزوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو. تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کھلے دل سے ڈسکس کریں ان کی سیفٹی. اچھا، اور بہت دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ دوائیاں لیں گے تو ہماری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ ان دوائیوں کا پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا افیکٹ آپ کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کی تھنکنگ کے اوپر ہوتا ہے. اور دوائیوں کے علاوہ جو ہم باقی تھراپیز کرتے ہیں اس میں ہم آپ کی سوچ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ اور بات کرنا چاہیں تو آف کورس آئی کین. تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ مطلب کر سکتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، سو دوائیوں کے علاوہ جو باقی ٹریٹمنٹس ہیں اس میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ انٹرپرسنل تھراپی ہے، اس کے علاوہ ٹاک تھراپی اور پلے تھراپی ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سب سے پہلے ان چیزوں کو شروع کریں جن میں دوائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں ایک سائیکالوجسٹ یا سوشل ورکر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور اپنی اس ذہن کے سوچنے کو چینج کریں تاکہ اس کو پریشانیوں سے ڈیل کرنا آ جائے. اور اگر آپ کے ذہن پہ کوئی برے اثرات ہیں پہلے کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ ان کو ان سے ڈیل کرنا آ جائے
اور آپ ایک مضبوط اور اسٹرانگر پرسن بن جائیں. اور ان کے لیے ریسورسز کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کے بارے میں تھوڑا سا آپ اور اگر بتائیں ہمارے. جی ہاں, کوگنیٹیو viewers کو. بیہیویئرل تھراپی میں آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی پریشان کن خیال آ رہا ہے تو اس سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے کیسے اپنے آپ کو اس وقت میں اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے سے جو آپ کے تعلقات ہیں, مثلاً اپنے میاں سے یا اور لوگوں سے تعلقات ہیں, وہ کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان منفی خیالات سے بچنے کے لیے. تو کیا اس کا کوئی آن لائن بھی ریسورس ہے یا بس جو ہے سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جانا ہے؟ جی ہاں, ایکسس مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے البرٹا میں, اور اس کے علاوہ آپ اگر البرٹا ہیلتھ سروسز پہ جائیں تو اس میں 811 کو آپ کال کر سکتے ہیں. جو نان ارجنٹ مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ایکسس مینٹل ہیلتھ کام کرتا ہے, اور جو سوئسائڈ یا بہت کرٹیکل کنڈیشن ہو کسی کی تو اس کے لیے پھر کرائسس لائن یا ڈسٹریس لائن ہوتی ہے, جس میں آپ کے ساتھ ایک اور انسان بات کرتا ہے فوری طور پہ. وہ کئی دفعہ آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے حالات زیادہ خراب ہوں تو. اور اس کے علاوہ آپ کو 911 کا تو پتہ ہی, اگر انسان کو اپنی تو یہاں پہ میرے خیال میں سارے ویورز کو پتا ہوگا, کال 911. بالکل, اگر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں اندیشہ ہو تو وہ بالکل 911 کو بھی کال کر سکتے ہیں. تو سوسائڈل ریٹس ہیں مطلب پریگننسی کے ڈپریشن میں؟ جی ہاں, اس کا بالکل ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتوں کی ذہنی پریشانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے بیبی ہونے کے بعد کہ ان کو پھر ہمیں ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے, اور یہ موسٹلی پوسٹ پارٹم سائیکوسس والے پیشنٹ ہوتے ہیں, اور یہ اچانک ہی یہ فیلنگز آ جاتی ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور بڑی آبویس ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کے میاں کا رول بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہیلپ فوراً ایکسیس کریں. اور ڈاکٹر سارا یہ بھی بتائیں کہ اس میں کیا کسی کی مطلب خواتین یا جو خاتون ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیا اس کی کوئی اپنی مطلب جیسے نہیں کہتے کہ اس کی اپنی کوئی غلطی ہے کہ یہ ہو رہا ہے جیسے ہم یوزولی جو سوچتے ہیں, تو اس کے بارے میں؟ نہیں, اس میں انسان کی غلطی نہیں ہوتی, اس میں ذہن کے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں, مثلاً سیروٹونن اور ڈوپامین, یہ ان کے بہت چینجز ہوتے ہیں, اچانک ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی فیملی ہسٹری چل رہی ہوتی ہے ان چیزوں کی, اس لیے وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور اس بارے میں ڈسکس کریں. سب سے ضروری یہ ہے کہ ماں کی سیفٹی اور بچے کی سیفٹی. اگر ماں اس قابل اپنے آپ کو نہیں فیل کری کہ وہ اپنے بچے کو سیف رکھ سکے یا اپنے آپ کو سیف رکھ سکے, تو یہ تو فوراً ہاسپٹل پہنچانے والی بات ہے, رائٹ. تو انہوں نے اسپیشل وارڈ بنائے ہوئے ہیں اسی لیے, جہاں پہ آپ ماں اور بچے کو سیف رکھ سکتے ہیں. تو ایون اگر سراؤنڈنگ میں بھی اگر ہم ایسا نوٹ کریں تو ہم ان کی ہیلپ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں, اس میں ان کی بالکل کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ انسان کے برین میں کیا ہو رہا ہے, برین ایک بہت کمپلیکس آرگن ہے اور اس کو آپ ٹرن آف نہیں کر سکتے. وہ جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں آپ ان کو ٹرن آف نہیں کر سکتے, لیکن اگر نان ارجنٹ سچویشن ہے مثلاً, تو اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے ان خیالات اور منفی خیالات کو دور کر سکیں. ٹھیک ہے, کچھ متس اور رہ گئی ہیں ہماری, تو ان پہ بھی ہم بات کر لیں. بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یہ ہیپی پلس ہیں, تو یا اپرز ہیں, تو what do you say about it؟ یہ دوائیاں اپرز تو نہیں ہیں. سیروٹونن جو ہے اس سے آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کو خوش بھی کر دیتی ہوں, لیکن یہ آپ کے موڈ کو لیول کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اس سے ایک تو آپ کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو اوور ایکٹیو نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ سے پرابلم نہیں حل ہوا ہے, بس وہ چیز ماسک ہو گئی ہے یا وہ چیز تھوڑا کم ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر ہارمون میں کوئی امبیلنس تھا اور وہ دوائی اس کو پورا کر دے تو اس سے بہتر اور کیا چیز چاہیے, رائٹ. اور ایونچولی آپ کا برین جو ہے وہ لرن کر لے گا کہ کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے ان چیزوں سے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مقصد وہ دوائیاں جو ہے اس کو حل کرنے میں بالکل فائدہ مند ہے. شروع میں جب آپ ان کی ضرورت ہے تو آپ ضرور لیں, اور اس کے بعد جب آپ کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی سے مثلاً ٹرین کر دیں گے آپ کے برین کو کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس سے کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ دوائیوں سے ہٹا لیں گے آپ کو. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت ہی برے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے, اور اگر ہم لیں گے تو ہمیں ایسے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس کا
साइड इफ़ेक्ट्स तो हर दवाई के होते हैं और इन दवाइयों के भी ऑफ कोर्स हैं, इन दवाइयों के भी, लेकिन आपका जो हेल्थ प्रोवाइडर है या डॉक्टर है वो आपसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनके बेनिफिट और नुकसानात दोनों ही आपसे डिस्कस करेंगे और फिर आपके लिए जो दवाई मौजू है वो आपसे डिस्कस करके आपको शुरू कराएंगे। तो आप उस बारे में इतने परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी हम दवाई शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे अगर प्रेगनेंसी में, तो हम बहुत छोटी डोज में शुरू करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं until you know feel much better. डॉक्टर सारा, बिफोर कंक्लूडिंग मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई अपना एक्सपीरियंस जो आपने अपने लो रिस्क मैटरनिटी क्लिनिक जो है आपका हाई रिवर में, जिसको आप 10 साल से बहुत सक्सेसफुली चला रही हैं, उसमें अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। जी हाँ, हमारे पास एक तो छोटा शहर है, उसमें आजकल इमिग्रेंट बहुत आ गए हैं, तो हम अमूमन देखते हैं कि किसी और मुल्क से, मसलन फ़िलिपीन से, सूडान से, पाकिस्तान से औरतें आती हैं और अकेली होती हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, किसी से वो बात नहीं कर पाती और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह वो जब हमारे पास आती हैं और हम दरवाज़ा बंद करके उनसे अकेले में बात करते हैं तो वो अपनी बात बड़ा दिल खोल के हमसे करती हैं और मेरा ख़्याल है वो जब हमें ट्रस्ट करती हैं तो उससे हमें भी होता है कि हमने इनकी बहुत मदद करनी है और हम हर तरह से कोशिश करते हैं। वो डॉक्टर सारा, वो तो आपका अंदाज़ ही इतना अच्छा है कि वैसे भी अगर आपसे कोई बात करेगा तो वो ज़्यादा ही अपने कुछ शेयर कर सकता है। तो जी हाँ, हमारे मैटरनिटी क्लिनिक में सोशल वर्कर भी है ऑन साइट, तो अगर कोई ऐसा मसला हो रहा हो, किसी को जॉब में परेशानी हो या किसी का मियाँ घर नहीं आता या उसको पैसे नहीं देता या घर वाले तंग करते हैं या कोई मसला हो, तो वो हमसे सीधा डिस्कस करें और हम उनकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। चाहे उनको दवाइयों की ज़रूरत हो, अफोर्ड नहीं कर सकती हो, कोई भी मसला हो वो आप हमें बताएं और हम उनके साथ ज़रूर उनकी हेल्प करते हैं। एक्चुअली हमारे पास कुछ लड़कियां थी छोटी उम्र की जिनकी फैमिलीज़ को मालूम नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, दे वर ओनली 15 और 16, तो उनके पास तो खाने पीने के पैसे भी नहीं थे, जॉब भी नहीं थी, तो उनको फिर हमने बहुत अच्छी चीज़ें उनके लिए इकट्ठी की ताकि वो मैनेज कर सके। तो अल्लाह ताला वसीला बनाता है, इंसान किसी की हेल्प ले तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सारा, इतने इन्फॉर्मेटिव सेशन को अगर आप कंक्लूड करना चाहें कुछ और बात, ताकि हम अपना आज का सेशन जो है उसको इख्तिताम पज़ीर करें। जी ज़रूर। आज सिंस हम बात कर रहे थे माँ और बच्चे की सेहत पे और प्रेगनेंसी के लिहाज से, तो मैं उन माँओं को ये रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर वो अपना ख्याल रखेंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, तो उनका होने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा खाना खाएं, रेस्ट करें, अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, रोज़ाना करें, एक दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और उसके अलावा अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे मिलें, बातें करें, घर से ज़रूर निकलें और ऐसा ना हो कि अपने घर के अंदर ही अकेले परेशान होती रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कनेक्शंस बनाएं और फिर उसके बाद अपने फैमिली डॉक्टर को अपना दोस्त समझें और उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें अगर उनको कोई परेशानी हो रही हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की जो डिस्कशन है उससे बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, स्पेशली ख़वातीन जिनके लिए स्पेशली हमने आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया था ताकि उन्हें बहुत अवेयरनेस हो, बहुत कुछ जानने का मौका मिले। और इस सारी डिस्कशन में एक जो चीज़ बहुत अहम हमने देखी है कि ज़रूर प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान अपने रेगुलर फॉलोअप्स रखें फैमिली फिजिशियंस के साथ, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसका राइट टाइम पे सोल्यूशन मिल सके। And once again, thank you so much for your valuable time, Dr. Sara. And so viewers, we'll be right back with one more knowledgeable episode soon. Thank you. Allah Hafiz.